अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। तकल्लुफ़ बरतरफ मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो मेरे मेहमान हैं, ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम में, जब मैं शायर मशरक़ की बात करती हूँ, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव गेस्ड इट, उनके पोते और अब सेनेटर भी, सेनेटर वलीद इकबाल इज़ माई गेस्ट फॉर टुनाइट्स शो। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वेल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इस प्रोग्राम में एक बात ज़रूर कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि तकल्लुफ़ को बरतरफ कर देते हैं और फिर तमाम बातें, तमाम गुफ्तगू होगी हमारी। और इसीलिए इसी नोट पे यही बात आपसे करूँगी कि जब हम शायर मशरक़ की बात करते हैं, उनके पोते होने की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आप जावेद इकबाल साहब के भी बेटे, इतने बड़े बड़े नाम मुंसलिक आपसे, यानी प्रेशर भी इंतहा के, एक्सपेक्टेशंस भी इंतहा की, लेकिन असर कितना हुआ आप पर इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम इन्फ्लुएंसेस का? देखें जी, आपने दुरुस्त कहा कि इसका प्रेशर होता है एक ख़ास किस्म का। इसके नतीजे में बहुत से लोगों की बहुत सी तवक्कुआत भी हो जाती हैं। जिस तरह आप छोटे बच्चे शरारतें करते हैं स्कूल में जब होते हैं या घर पे होते हैं, तो मैं भी छोटे बच्चे के तौर पे जब शरारतें करता था स्कूल में, तो जो मिस या मैडम होती थी वो डांटती सबको थी कि अच्छा जी फलां तुमने बहुत शरारत की, अपना बुरा भला उसको कहा, और करते करते मेरी बारी आती थी तो उसका लहजा बदल जाता था उनका टीचर का, होता थी तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी। तो ये मतलब थोड़ा सा वो, उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। ये तो एक प्रिविलेज हो गया। आई डोंट नो प्रिविलेज है नहीं, और उसके अलावा इसके ऊपर मैं आपने क्योंकि इस बात को छेड़ा है, तो मैं अभी कल परसों ही एक मेरी यहाँ इटली के सफ़ीर लाहौर आए हुए थे, तो एक शाइए पे उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे जब तारुफ कराया गया तो उन्होंने मेरा नाम और मेरा जो कुछ अब मैं जिस ओहदे पे हूँ या जिस पब्लिक ऑफिस को मैं इलेक्टेड ऑफिस में हूँ उसका जिक्र किया, लेकिन साथ ही वो दूसरी चीज़ भी जिक्र कर देते हैं कि जी ये फ़लाँ हमारे पोइट के ये ग्रैंड सन है। तो वो एम्बेसडर साहब ने भी फ़ौरन अगले जुमले में कहा कि आप पे तो बहुत सा बोझ होगा। तो ये बोझ होता है, तवक्कुआत होती हैं लोगों की, और उसके साथ साथ एक बात और भी है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन है ज़रूर, उसका भी सामना करना पड़ता है। लोग हसद भी करते हैं, लोग बुरा भी मानते हैं, लोग एक आप समझ लें बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी शख्स को जाने हुए वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार उसकी क्या अचीवमेंट है, वो तो सिर्फ फ़लाँ के बेटा या फ़लाँ की औलाद होने के नाम पोते पे हैं, उनके और बेटे उसी की वजह से वो, हैं। ये तो कोई अचीवमेंट नहीं है, और उनकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं। भाई आप मुझे पूछें आके मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं तो मैं बताऊँगा, या आप किसी और से पूछें जिसने मेरे साथ डील किया हो कभी, या मेरे साथ उठना बैठना हो, या मेरे असातिज़ा से, या जिन्होंने मेरे साथ कहीं काम किया है यहाँ पाकिस्तान में। मैं बाहर भी काफ़ी साल रहा हूँ। बिल्कुल पढ़े हैं आप उधर जी, से? पढ़ा भी हूँ, फिर उसके बाद 7-8 साल मैंने बाहर काम भी किया, अमेरिका में भी और यूरोप में भी। अच्छा, हसद का फैक्टर कुछ ज़्यादा बड़ा है जब से आप सेनेटर बने? देखिए जी, हसद का फैक्टर ज़्यादा बड़ा है जब से मैं सेनेटर बना हूँ, शायद इससे में कोई इतना उसका इतना कोई फ़र्क ना पड़ा हो। जब से पॉलिटिक्स में आप आते हैं ना, तो वो फैक्टर फिर हसद का फैक्टर नहीं होता, फिर हर किस्म का आपके ऊपर अटैक होता है। आपको अप्रिशिएट या आपको एडमायर करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन क्योंकि आप फिर पब्लिक पर्सन बन जाते हैं, आपका एक टेलीविज़न पे आना या सोशल मीडिया या ट्विटर या फेसबुक, तो उसमें फिर आपको नज़र आता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया का ख़ास कर कि फिर हर किस्म की आपको जो है हर किस्म के तरीके से लोग रिसीव करते हैं, जो उसको आपको सहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिशियन को बहुत थिक स्किन्ड होने की ज़रूरत होती है। एंड आर यू थिक स्किन्ड? मैं हूँ, अगर असूलन नहीं भी हूँ तो इस फील्ड में आके बन गया हूँ। अच्छा, लेकिन आपकी शख्सियत देख के लगता है कि बड़े काम, पोलाइट, किसी ख़ास बात को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना, जो चुपती हुई बात हो उस पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करनी, क्या ये बात ठीक है? जी, ये दुरुस्त है जी। और मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि देखें, हूँ तो मैं शायर की औलाद, शायर लोग तो बड़े हसास होते हैं, तो हसासियत फिर आपकी वो एक जेनेटिक्स में भी आती है। आप तो कितने हसास हैं? मैं जितना था अब नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं शुरू में जब मुझे कुछ तनकीद का सामना होता था, थोड़ा बहुत उस पर मुझे लगता था बड़ा बुरा, चुभती भी बात लगती थी, लेकिन फिर आपको आदत पड़ जाती है। और फिर मुझे एक मौका याद है कि मुझे इस बात का इल्म था कि मैंने किसी एक ख़ास इवेंट के हवाले से या किसी ख़ास मौके पे
میں نے بھی نہیں, میں نے اور میرے کافی بڑی تعداد میں دوست اور ساتھی, پولیٹیکل کامریڈ جنہیں کہتے ہیں, ہم نے کوئی ایک سرگرمی میں مصروف ہوئے تھے, تو اس کی بالکل اپوزٹ چیز کسی ہمارے سے اختلاف رکھنے والے نے جو تھی اخبار میں شائع, پھر لوگ اخبار میں شائع بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے کہنے پر اور یا لوگوں کے کسی قسم کی لالچ کے اوپر, تو وہ جب مجھے اس کا آیا تو مجھے بڑا ہی برا لگا. اور میں نے اس وقت چیئرمین, اب ناؤ پرائم منسٹر, میں نے چیئرمین عمران خان کو, ہم میسیجنگ چلتی رہتی تھی کیونکہ وہ پروگریس کی کچھ چیزیں پوچھتے تھے مجھے, انہوں نے لاہور کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی آج سے 1-2 سال پہلے, تو میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا دیکھیں جی اخبار کے اندر کس فلاں نے اس طرح کیا اور غلط چیز چھاپی ہے, تو آگے سے ان کا جواب یہی آیا کہ بھائی چھوڑو, نکلو باہر ان چیزوں سے اور یہ وہ. اور میں نے کہا نہیں جی آپ کہتے ہیں تو میں نکل آتا ہوں, لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی مجھے اس پہ برا لگ رہی ہے بات, کہ اصل بات کچھ اور تھی اور شائع کچھ اور کر دیا گیا اور میری برائی کی گئی, اور تو یا اس طرح کی کوئی بات کی میں نے. تو آگے سے ان کا جواب آیا, اب یہ چیئرمین ہیں, کرکٹنگ ہیرو رہے ہوئے ہیں اور پھر مستقبل کے پرائم منسٹر تھے, آگے سے ان کا جواب آیا یار تمہیں اندازہ نہیں کہ مجھے ہر روز کتنا کچھ دیکھنا اور سننا پڑتا ہے اپنے بارے میں, اب میرے بارے میں کتنی چیزیں شائع ہوتی ہیں, نکل جاؤ. لیکن وہ کرکٹر تھے, آپ کے اندر جو حساس پن, جو سینسٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے, شاعر جو اندر چھپا ہوا شاعر ہے, کیا سیاست نے اس چھپے ہوئے شاعر کو مار ڈالا؟ نہیں, میں کبھی شاعر نہ تھا اور نہ میں کہیں حساس پن شاعر نہیں, وہ تو ایک پرسنالٹی کے اندر ٹریٹ ایک ہو سکتا ہے نا, سینسٹیوٹی, اور میں نہیں کہتا کہ شاعر کو مار ڈالا کیونکہ شاعر تو میں کبھی تھا نہیں, لیکن یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہائپر سینسٹیو یا سینسٹیو جو ہے نا, آپ کو اپنی اس پہلو کو جو ہے وہ اب پھر اس کو رخصت کرنا پڑتا ہے. سو یہ میں نہیں کہوں گا کہ شاعر کو مار ڈالا, میں نے کہا جی کہ ایک اگر کوئی صفت تھی تو اس کو رخصت کر دیا گیا یا اس کو بہت زیادہ ٹون ڈاؤن کر دیا. مطلب اب پولیٹیکل معاملوں میں اور اس طرح کے معاملوں میں نہیں, اگر کوئی آپ کا قریبی دوست, ساتھی, کوئی فیملی ممبر آپ کو برا بھلا کرے تو آپ کی سینسٹیوٹی وہیں رہتی ہے, وہ تو ایک اور بات ہوتی ہے نا. لیکن پبلک ایٹ لارج میں آپ کو, آپ کی پارٹی کے مخالف لوگ ہیں, آپ اچھے ہیں برے ہیں, وہ آپ کو بھی برا کہیں گے تو اس کی آپ عادت ڈال لیتے ہیں. رائٹ. آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں تھوڑے دیر آئے پر درست آئے؟ جی بالکل, یہ اتفاقی بات تھی کہ وہ, اور آئی ڈونٹ نو ایکسپیکٹڈ تھا یا ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں نے کوئی نگاہ نہیں رکھی ہوئی تھی اس سیٹ کے اوپر, لیکن سڈنلی ایک تو جنرل الیکشن ہوا اور مجھے موقع نہیں ملا اس میں کنٹیسٹ کرنے کا کسی کنسٹیچوئنسی سے, نیشنل یا پروونشل کی. اس کے بعد پھر ضمنی انتخابات بھی ہوئے اور مجھے موقع نہیں مل سکا. یعنی 2013 میں بھی الیکشن آپ ہارے, جی 2013 میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ تھوڑی لیٹ انٹری ہوئی ہے؟ لیٹ انٹری میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی, کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی سینیٹرشپ پہ ابھی آئے ہیں, پہلے الیکشن ہار گئے, تو ان چیزوں سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کبھی آپ؟ نہیں جی, اس وقت تو بالکل ہوئی تھی کیونکہ آئی تھنک ہم سب لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے ایز اے پارٹی بہت بہتر ہوگی. آپ اندازہ کریں لاہور میں اس وقت 13 قومی اسمبلی کی نشستیں ہوتی تھیں, تو ہم کو ایک ہی صرف اس میں سے ملی, اور اس میں 12 اور جو نشستیں تھیں جن میں ہم سب لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس میں چیئرمین عمران خان بھی تھے اس وقت, بالکل, لیکن ان کا مارجن کم تھا, 7-8 ہزار ووٹ کا تھا, اور پھر وہ کیس جیت گئے. میرا مارجن تو کوئی 70-80 ہزار ووٹ کا تھا, اور میں نے بھی کیس کیا تھا اور میں کیس نہیں ون کر سکا الیکشن ٹریبیونل میں. اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی اور اب 2019 ہے, وہ اپیل ابھی تک پینڈنگ ہے. میں آپ کے ذرا کارپوریٹ لا کے کریئر کی طرف بھی آنا چاہوں گی. آف کورس اتنی محنت سے لا کی ڈگری حاصل کرنا, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنا, اب آ کر آپ نے لا پریکٹس تو اپنی ادھر شروع کی, باہر بھی کام کیا باقاعدہ, لیکن ادھر بھی کیا. آپ کو نہیں لگتا ایک بیک سیٹ لے لیتا آپ کا کریئر جیسے آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں اور آپ کی کارپوریٹ لا کی فیلڈ ابھی سفر کر گئی اس وجہ سے؟ جی اس کا یس بھی کہوں گا, نو بھی کہوں گا, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے میں 2 مشاغل میں مصروف تھا, یا پروفیشنز آپ کہہ لیں. فل ٹائم تو قانونی کا تھا اور پارٹ ٹائم میں لمز میں پڑھا رہا تھا, اور 10 سال میں پڑھاتا رہا. لیکن پالیٹکس میں آنے کے کچھ 4-5 سال کے بعد پھر وہ ٹیچنگ والا کام جو تھا اس سے جو تھا میں نہیں کیپ اپ کر سکا, کیونکہ اس میں ایک, کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہو تو آپ کو پھر وہ چلیں وہ تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے پڑھانے لکھانے اور تیاری کرنے کی اور ایگزامز کو گریڈ کرنے کی اور وہ سارا کچھ کرنے کی,
لیکن پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اس اپڈیٹنگ اور سارا وقت پھر آپ کو اس سے ابریسٹ رہنا اور وہ کرنا، اس کا ٹائم بہت پورا کم ایک ہو گیا لائف تھا. سٹائل بن جاتا ہاں ہے. وہ پورا اس کا ٹائم پھر بہت کم رہ گیا تھا اور وہ میں اس سے نہیں کیپ اپ کر پا رہا تھا. لیکن جہاں تک لا پریکٹس کا تعلق ہے، دنیا بھر میں ویسے پالیٹیشنز نارملی جو ہیں ان کا پروفیشن لا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لا کا پروفیشن اور پارلیمنٹ میں ہونا یا ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہونا، اور اس میں چلے میرا تو اتنا زیادہ کام کورٹس میں نہیں ہوتا، زیادہ کانفرنس رومز میں اور آفیسز میں ہی ہوتا ہے، میٹنگز میں رادر دین ان کورٹ رومز. لیکن یہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر تو اور کوئی کام نہیں کیا جاتا. ایبسلیوٹلی. لیکن پھر وہ ایک الیکشن گزر جائے تو، اور اب ایز اے سینیٹر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس کنسٹیچوئنسی نہیں ہوتی تو اس کا اتنا زیادہ نہیں وہ آپ پہ دباؤ ہوتا لوگوں سے ملنے کا، یہ وہ جتنا کنسٹیچوئنسی پالیٹیشن. اچھا یہ بتائیے، اب جب سینٹ میں بھی میجورٹی نہ ہو تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں؟ آج کل نہیں ہے. آج کل دیکھیں ہم پی ٹی آئی جو ایکچولی رولنگ پارٹی ہے اور اس کی کولیشن پارٹنرز اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹس جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو اگر ملا بھی لیں تو ہمارے تعداد جو ہے وہ 30 کے آس پاس کہیں بنتی ہے، 30 35 یا 34 ایسا کوئی نمبر ہے. اور سینٹ جو ہے وہ 100 کے قریب ہے. اب کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں فاٹا کے اس کے مرجر کے بعد. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، اور پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہیں وہ اس وقت بیٹھتے تو اپوزیشن بینچز پہ ہیں، لیکن وہ تعداد میں جو ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں. مائنورٹی کیسی زندگی لگتی ہے ادھر سینٹ میں بیٹھ کے؟ دیکھیں جی، اس وقت وہ ابھی کو بہت زیادہ ہم انوالو نہیں ہوئے، جب سے میں پچھلے 2-3 ماہ سے دیکھ رہا ہوں لیجسلیشن میں، اور کسی کنٹینشس لیجسلیشن میں جہاں پر کہ ووٹ کے ذریعے پتہ وہ لگے ہو گا. بھی نہیں سکتے آپ مائنورٹی میں ابھی. نہیں، لیکن کچھ بلز یا کوئی ترامیم ہو سکتی ہیں قوانین کی جن میں سب مل کے اتفاق رائے پیدا کر کے پھر اس کو سیل تھرو کرا دیتے ہیں. وہ تو ابھی تک میں نے آتے نہیں دیکھا کہ کوئی لیجسلیشن ایسی آئی ہو جس کے اوپر کاؤنٹ آیا ہو میرے سامنے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. لیکن یہ دیکھنے کو اکثر ملتا ہے کہ کوئی کسی بات پر اپوزیشن برا منائے تو وہ واک آؤٹ کر دیتے ہیں اور پھر کورم پورا نہیں رہتا اور اجلاس کو ایڈجرن کرنا پڑ جاتا ہے. رائٹ. تو یہ کہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن آپ کی حکومت یعنی تحریک انصاف کی حکومت اتحاد اور اتحادیوں کے ساتھ ہی بنی اور انہی کے ساتھ چل رہی، انہی کے بلبوتے پہ، یعنی وہ ہاتھ اٹھا لیں تو یعنی ہاتھ اٹھ گیا. ہاتھ اٹھانے سے مطلب ہے کہ وہ شو آف ہینڈ سے ووٹ کرنا، یا اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں. وہ اگر آپ شاعرانہ طریقے میں اگر بات کو ادھر یا ادھر لے جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ میری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے ولید صاحب. نہیں، کوalition گورنمنٹس میں تو آبویسلی آپ کو کیٹر کرنا پڑتا ہے اپنے اتحادیوں اور اپنے حلیف جماعتوں کے ساتھ. اور اگر آپ نے اب یہ موضوع چھیڑا ہے تو میں اس میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں. ایبسلیوٹلی پلیز. اور وہ تجربہ ہے سینٹ کے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا اور پھر اس کے سارے پروسیس سے گزرنے کے سارے عمل میں جو انوالو ہونا. جس طرح میں نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو کام کرتے دیکھا اس میں، جو پی ایم ایل کیو کی ہمارے سب سے زیادہ جو کولیشن میں پنجاب میں ہے، ظاہر ہے میں پنجاب سے ہم ووٹس لے رہے تھے، تو جس طرح سے ان کے ایم پی ایز تو تعداد میں ظاہر ہے پی ٹی آئی سے کہیں کم ہے، لیکن جو ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، سپورٹ ان کی، اور جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ اپنا ہمارے اپنے پارٹی کے جو سینئر لیڈرز تھے ان کو تو میں نے دیکھا ہی، وہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن جس طرح سے وہ اور جس طرح سے میں نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کے جو سارے کالیگز ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایم پی ایز کو کال کر رہے ہیں، ایم پی ایز کو پرسویڈ کر رہے ہیں، سب کو تاکید کر رہے ہیں کہ آپ نے آنا ہے، ووٹ کرنا ہے. اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس الیکشن کو اسی طرح لڑیں گے جس طرح ہمارا اپنا الیکشن ہو. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے آپ کا بھرپور دیا ہے. لیکن بات کر رہی تھی تحریک انصاف کے ریفارمز لے کر آئے گی، جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. جو کہا جاتا ہے کہ جی سینٹ کی سیٹ لینی ہے تو جی اتنے ایکس وائی زی اتنا یہ اماؤنٹ ہے، یہ دیں سیٹ لیں. اب آپ کے مخالف بھی یقینی طور پہ کچھ ایسے بڑے بڑے نام آئے ہوں گے، بڑے رئیس لوگوں کے نام آئے ہوں گے، رئیس خاندانوں کے نام آئے ہوں گے جو شاید ایسی چیز میں ملوث ہوں جب سیٹ لینے کی بات آتی ہے سینٹ میں سیٹ. وہ مقابلہ آپ نے کیسے کیا؟ اور مقابلہ کرنے کے بعد اب جو ریفارمز کی بات کر رہی تھی پی ٹی آئی تحریک انصاف، اس کے بارے میں کیا ہوا ولید صاحب؟ دیکھیں جی، اس بارے میں عمران خان صاحب نے 2015 کا جب سینٹ میں کا الیکشن ہوا تھا، اور وہ ایک پہلا الیکشن تھا جس میں تحریک انصاف بطور ایک پارٹی کے شریک ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو نہ ہمارے کوئی ایم این ایز ہوتے تھے، ایک آدھا ایم این اے اور ایک آدھا ایم پی اے کہیں ہوتا تھا. بالکل. سو اس وقت ہمارے پاس کوئی مناسب تعداد میں خیبر میں ایم پی ایز تھے.
पंजाब में तो हमने उस वक्त बॉयकॉट किया हुआ था, 15 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ पंजाब में बॉयकॉट था, तो वो हमने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन उस इलेक्शन में जब इमरान खान साहब ने देखा अपनी आंखों से और उनको इत्तला मिली कि अपने हमारे एमपीएज और कईयों का उन्होंने बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन भी ली, कई वो जो, और इसीलिए जब कोई लोग कहते थे ना कि जी हम बड़े नजरियाती वर्कर हैं और हम ये हैं और आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो उनका जवाब आगे से ये होता था कि मैंने देख लिया कि नजरियाती कौन क्या होता है, नजरियाती वो कितने सारे नौजवान नजरियाती और वो एमपीएस जो थे उन्होंने अपनी बोली लगानी शुरू कर दी थी तो 2015 के इलेक्शन में। तभी से उन्होंने ये कहा हुआ है कि सेनेट का जो इलेक्शन है उसके 2-3 उसमें तब्दीलियां, मतलब 2-3 किस्म की तब्दीलियां जो हैं वो इसको निज़ाम को बहुत बेहतर और मुनसिफाना और ईमानदाराना बनाएंगी। या तो सीक्रेट बैलेट ना हो या बराह रास्त इलेक्शन हो, यानी कि पब्लिक अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्शन हो, जिस तरह मसलन अमेरिका में सेनेट का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट वोटर्स के पास जाते हैं, क्योंकि जितना छोटा इलेक्टरल कॉलेज होता है उतना ही ज़्यादा खरीदो फरोख्त का उसमें बदनवानी का उसमें इम्कान बढ़ता है। और तीसरा जो इसका एक तरीका है कि जी आप इलेक्शन करवाएं ही ना, ये प्रोपोर्शनेट हो उसी तरह जिस तरह रिजर्व सीट्स होती हैं कि जी किसी एक पार्टी के इतने एमपीएस हैं तो ऑटोमेटिकली उसके इतने सेनेटर्स आ गए जब वक्त आया इलेक्शन का, ना कि सीक्रेट बैलेट से हुआ कि जी लोग वोट फिर बेचते हैं या सौदाबाजी करते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ जी कि मैंने, मेरे किसी पार्टी मेंबर ने, किसी कोalition पार्टनर ने, मैंने कोई ऐसी चीज़ होते हुए पीटीआई की साइड पे नहीं देखी। हमारे 100, ये मैं ज़रूर अर्ज कर दूं, ये सबके सामने थी इन्फॉर्मेशन, 196 जो थे हमारे एमपीएस पंजाब के सब गिन के मिलाकर थे, उसमें शायद एक एब्सेंट थे, वो उम्रा करने गए थे, वो आ नहीं सके टाइम पे। लेकिन जब वोट्स काउंट हुए थे तो उसमें 10 या 8-9 की कमी थी, मेरे 186 या ऐसा कुछ था, और जो मेरे साथ मेरी कॉलीग थी जिनको रिजर्व सीट पे आना था उनका 185, मेरे से 1 वोट कम था, लेकिन मार्जिन वही था, उनका भी 7-8 वोट का फर्क था, मेरा भी 7-8 वोट का फर्क था अपने हरीफ कैंडिडेट के सामने। तो ऑब्वियसली इस पे कोई ऐसी मसाइल आए थे सामने और ऐसी चीज़ें हुई थी। और यहाँ तक कि अकाउंटिंग में ये भी देखें, वो एक पिंक बैलेट पेपर था ख़वातीन की सीट का, वाइट बैलेट पेपर था जेंट्स की, वो जो जनरल सीट थी। तो कुछ वोटर्स ने अपने दोनों वोट्स को फोल्ड करके इकट्ठा डाला हुआ था बैलेट बॉक्स में, उसमें कोई ऐसी वो नहीं थी ममानियत, लोग अलग-अलग भी फोल्ड करके डाल रहे थे और इकट्ठा एक के अंदर दूसरा को फोल्ड करके भी डाल रहे थे, क्योंकि वोट के ऊपर तो नहीं लिखा होता वो किसने डाला है, सीक्रेट बैलेट इसी को कहते हैं। तो 1 या 2 वोट्स ऐसे निकले जिसमें व्हाइट वाला वोट पीटीआई को डाला हुआ था किसी ने और कैंडिडेट को, और पिंक वाला वोट जो था वो पीएमएलएन के कैंडिडेट को डाला हुआ था, और वो उसका रिवर्स भी हुआ था। तो अब वो तो क्योंकि खुफिया बैलेट है आप कह तो नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि पता, जिनको पता होता है वो पता लगा लेते हैं कोई। तो मेरा अंदाजा यही है कि कुछ उधर के वोट्स इधर आए थे, इधर के वोट्स उधर गए थे, लेकिन क्या उसके पीछे राज था मैं उससे बिल्कुल नावाकिफ हूँ, राज फाश नहीं हुआ, मेरे इल्म में नहीं है जी कोई। वलीद साहब, एक बात कहूंगी वक्फे से पहले, और फिर इस बात पे मजीद जरा तकल्लुफ को बरतरफ करके आपने जवाबात देने हैं। बात कुछ ऐसी है जो हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है, मैं क्लियर कर दूं, हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है, और वो बात ये है कि हम मांगे तो भीख, ये मांगे यानी तहरीक इंसाफ मांगे तो पैकेज। इस पे जरा तबसरा कीजिएगा, जरा तकल्लुफ बरतरफ करके, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वलीद साहब, बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि हम मांगे तो भीख, ये मांगे तो पैकेज। ऐसा हिज़्ब इख्तिलाफ कहती है कि कोई माशी मुश्किलात आपने नहीं हल की, फॉरेन करेंसी की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है क्योंकि रिजर्व जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है, जॉब्स प्रोवाइड करने का कहा गया था मज़ीद, और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और इन्हीं हालात में फिर आपने वादा कर लिया कि 50 लाख घर फला फला दे दिए जाएंगे ज़रूरतमंदों को जिनको ज़रूरत है। ये सब कैसे मैनेज होगा जब इतनी सारी माशी मुश्किलात सामने हैं? देखिए जी, माशी मुश्किलात सामने हैं, इसका तो कोई इनकार नहीं है, और जिस सतह की और जिस सीरियसनेस की वो है, उनका जो नौयत है उन मुश्किलात की, उसका तो मेरे ख्याल में अंदाज़ा तो हमको था, लेकिन अब जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको बहुत सी इजाफी मालूमात जो हासिल होती हैं आपके माहिरीन की, आपकी टीम्स की, जिन्होंने इन पे सारे मामलात पे काम किया होता है। मैं आपको अपना जो इसमें एक बताता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात हमें पहले भी थी,
لیکن جو ہمارے پچھلے 2 دور گزرے ہیں ان دونوں میں ان کی لیڈرشپ نے ان کو مطلب ان کے بارے میں غافل رہے یا دانستہ طور پہ جان بوجھ کے ان کو نگلیکٹ انہوں نے کیا، کیونکہ اور وہ اس طرح کے مطلب طریقہ کار استعمال کرتے رہے کہ اور قرضے لو اور قرضے لو اور ان کے ذریعے پرانے قرضے اتارو. دوسری بات کہ مصنوعی طور پہ آپ ڈالر کو روپے کی سطح کو اب ایک سطح پہ رکھو روپے کی شرح کو، اور اس میں تاکہ جی وہ ایک لگے کہ جی بڑی ہمارے میں توازن ہے، اسٹیبلٹی ہے. اور یہ جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ہماری پاپولیرٹی لوز ہوئے گی. اور میں خاص طور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا یہ طریقہ ضرور تھا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کے لوز کرنے کے اس کے ڈر سے جو ہے یہ بہت سے جو ان کو اقدامات اور ہماری پچھلی حکومتوں کو اقدامات لینے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں لیے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس بات کی جرات رکھتی ہے کہ سختی برداشت کرنی پڑے حکومت کو، لوگوں کو، عوام کو، کیونکہ معاشی حالات برے ہیں. اور یہ دیکھیں ہمیں آئے ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں، اگر 40 سال سے 50 سال سے اس طرح کی پالیسیز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے معیشت اتنی جو ہے کمزور ہو گئی ہے، تو ہم تو اس کا نہیں. لیکن قومی ذخائر کم ہو رہے تھے، ڈپلیٹ ہو رہے تھے، ریزروز کی صورتحال آپ کو پتا تھی، وہ ویل اویئر آف دیٹ سچویشن. ولید صاحب، یہ تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں جی کہ ہم نے پہلے تو یہی ترجیح رکھی کہ اگر اس کو ضروری ہے، اگر اوائڈ نہیں کر سکتے، جو کہ obvious تھا کہ اگر ہم نے بیرونی قرضے لینے ہیں تو پھر ہم نے دوست ممالک سے رجوع کرنا زیادہ مناسب سمجھا. اور اس کی جو ایسی شرائط بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ آسان ٹرمز پہ بھی آتے ہیں، اور جب اتنا اس لیول پر لے آئیں کہ اس کا ایک بیلنس آ جائے، توازن آ جائے، تو پھر آئی ایم ایف جیسے اداروں کی شرائط بھی جو ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی. واٹ ایور دا کیس میں بھی، لیکن حزب اختلاف کا اگین ابھی ریسنٹلی آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیجیے جو وہ باتیں کرتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں باقاعدہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ اس کہہ لیجیے کشکول کو توڑیں گے، ان لونز کو نہیں لیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، بھیک کا کشکول توڑ دیا جائے گا، قرضوں کا کشکول توڑ دیا جائے گا. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم مانگے، یعنی جب وہ مانگتے تھے تو اسے بھیک کہیں جاتی تھی اور آپ کے مانگنے کو پیکج. اور وہی میں نے بھی وہ تقریریں اور ملیشیا، چائنا، یو اے ای، سعودی عربیہ، گرانٹس، فرینڈلی گرانٹس جو بھی کہہ لیجیے کہ اسی طرح پھر گزارے انہیں. اور پھر دوسرا الزام یہ بھی لگ جاتا ہے کہ کیا پھر کیا خلائی مخلوق ہی کام جاری رکھتی ہے. فوری طور پہ تو یہی، فوری طور پہ تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اس کو کرنے کی ضرورت پڑی ہے. اور یہ جو کہا گیا تھا کہ ہم کشکول توڑیں گے، ہم یہ ساری باتیں کہی ہیں، اور کس طریقے سے اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اہم ستون کیا ہے. سر فہرست یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں گے، اپنی گورننس کو جو ہے وہ امپروو کریں گے. یہ جو طریقے ہیں، یہ جو ستون ہیں ریاست کے، یہ اوور نائٹ نہیں بنتے، روم ایک رات میں نہیں بنا تھا. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سختی ہے یہ عارضی ہے اگر ہے بھی تو، اور اس کا انکار نہیں ہے کہ چیزیں جب یہ ڈالر کی شرح میں یہ ہوا سلسلہ، کیونکہ وہ مصنوعی طور پہ ایک اس لیول پہ رکھی ہوئی تھی، یا اور جو ہمیں ڈیفیکلٹیز آئیں انرجی پرائسز کے اس کے حوالے سے، ان کو بھی مصنوعی لیول پہ رکھا ہوا تھا. چوری اتنی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ، اور گردشی قرضے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے جو سخت فیصلے کرنے پڑے، اس کا اثر جو ہے یہ عارضی ہے. اگر ایک 4-5 سال کے ہورائزن پہ آپ دیکھیں تو کچھ شروع کا وقت سختی کا ہے، لیکن اس کے بعد ہم جو ہے The journey is going to be smooth. It's going to be a smooth sailing after all. Right. زندگی، آپ کی زندگی پہ تھوڑا ہوں گے، تھوڑی سخت قسم کی باتیں ہو گئی ہیں، تھوڑی سی let's come on the lighter side. آپ کے بچے آپ کو کتنا مس کر رہے ہیں جب سے آپ اسلام آباد زیادہ چکر لگاتے ہیں because of course being a senator now. وہ تو جب میں اسلام آباد میں آنا جانا نہیں بھی تھا تو وہ کم ہی مجھے دیکھتے تھے، کیونکہ یہاں پر بھی زیادہ وقت میں لوگوں کے ساتھ اور پارٹی کی میٹنگز اور دعوتیں اور لوگوں کی پھر خوشی غمی میں شریک ہونا پڑتا ہے if you are a political person. تو یہ ہے جی کہ ایک تو یہ نہیں کہ ہر وقت اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے، سینٹ کے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بن جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا وقت اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اجلاس ہوتا ہے کبھی 1 ہفتے، 2 ہفتہ، 10 دن، کبھی 3 ویکس کا بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک تو وہ 5 دن ہوتا ہے اور پھر 2 دن کا ویکینڈ ہو جاتا ہے، اور فرائیڈے کا آپ کا 3 دن کا ہو جاتا ہے، کیونکہ فرائیڈے کو وہ نارملی اگر کوئی
ہنگامی صورت نہ ہو تو وہ جمعے کے وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. تو آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں 4-5 بجے تک. جی تو سینیٹر اینڈ کارپوریٹ لائر ہمیشہ سے آپ تھے, رہیں گے انشاءاللہ. سیاستدان, یہ ایک کافی کہہ لیجیے بھاری بھرکم جرنی ہے جو جاری ہے, اور انشاءاللہ جاری رہے. امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. بٹ ایک ویژن ہوتا ہے ہر کسی کا, ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے, یہ اچیو کرنا ہے. فار یو, فار ولید اقبال, واٹس دیٹ ویژن لائک؟ نہیں جی, بہت سمپل سا ویژن ہے جی کہ ایک اچھا شخص بننا ہے, ایک اچھی مثال قائم کرنی ہے, اور پاکستان کو ایک اچھا ملک بنانا ہے. اور لائٹر نوٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے شخص نہیں ہیں. مطلب اگر اچھا ہوں تو اس کو برقرار رکھنا ہے جی, کیونکہ اچھے لوگوں کو برا ہوتے ہوئے بھی ٹائم نہیں لگتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایک آپ نے کہا لائٹر نوٹ پہ, تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ویژن کی جہاں تک باتیں ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے جو محسوس کیا کہ جو میسج ہے, جو اس کے ستون ہیں اس کی آئیڈیالوجی کے, کہ طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کرنا ہے, یہ ایلیمنٹ جو ہے اس کا, بدعنوانی سے پاک جو ہے نظام وہ جو ہے وجود میں لانا ہے. یہ باتیں کوئی ایسی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ پاکستان جب بنا تھا تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا, کرپشن, نیپوٹزم, جابری, یہ بڑے ایولز ہیں سوسائٹی کے, ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے اپنے معاشرے سے. کہ ریاست کا اولین فریضہ, اولین ٹاپ فرسٹ فورموسٹ ڈیوٹی کہ اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کریں. یہ بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی چیزوں کے اوپر ہم پورا اتریں. یہی جو ہے اس میں آپ ساتھ شامل کریں یہ جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں, صحت کی, تعلیم کی, جس سے میں سمجھتا ہوں, اور اب میں تھوڑا سا فلسافیکل اس سائڈ پہ جا رہا ہوں, کہ جس سے تخلیق کا عمل پروموٹ ہو, کریٹیوٹی. کیونکہ علامہ اقبال کا کلام اگر آپ دیکھیں یا ان کی رائٹنگز دیکھیں تو وہ اس بات پہ سب سے زیادہ لمنٹ کرتے ہیں کہ کس بات پر, کہ صدیوں میں مسلمان کتنے عروج پر رہے اور کتنے علوم میں انہوں نے ترقی کی, اور علوم وہ ویسٹ نے ہم سے لیے, ہم ان سے آگے تھے, ویسٹ نے وہ علوم لیے اور وہ ہم سے آگے نکل گئے. میتھمیٹکس کے, ریاضیات کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے, الجبرا کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے, طب کے, میڈیسن کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے, جراحی, سرجری کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے, ایسٹرانومی, فلکیات کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے. لیکن کیوں ویسٹ آگے نکل گئی, مسلمان پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ تخلیق کا عمل, کریٹیوٹی کا عمل ویسٹ نے اڈاپٹ کیا, مسلمان تقلید کے عمل میں یا کاپی کیٹنگ میں چلے گئے. اور یہ تخلیق کا عمل جو ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے, کریٹیوٹی کو. وہ علامہ اقبال جو شاہین کی مثال دیتے ہیں نا, اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں ہی کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. علامہ اقبال اپنے فارسی کلام میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں, وہ نوجوانوں سے, جو ان کا ایک چیپٹر ہے جاوید نامہ میں, خطاب جاوید, نوجوان نسل سے گفتگو, تو اس میں ایک جگہ فارسی میں وہ کیا فرماتے ہیں, اور اردو کا وہ ترجمہ یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کلام میں کہ جس نے اس زندگی میں, اس دنیا میں تخلیق نہیں کی, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا, اب ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا, وہ کافر اور منافق ہے, وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. تو یہ آپ ویژن کا پوچھ رہی ہیں, تو یہ چیزیں ڈرائیو کرتی ہیں اس ویژن کو, کہ اچھا شخص بننا یا اچھا ملک بنانا, ایسا جو کہ یہ کوالٹیز جو ہے وہ حاصل کر سکے اور اس میں ایکسیل کر سکے. کاش کہ ایسا ہو کہ لوگ یہ بات سمجھ جائیں, لیکن انفارچونیٹلی, اور ہر شعبے میں یہ کرنے کی ضرورت ہے, رائٹ, اور ہر شعبے میں, مطلب سائنس, ٹیکنالوجی, کریٹیو آرٹس میں, کلچر میں, رائٹنگز میں. لیکن انفارچونیٹلی زمانہ کچھ ایسا ہے کہ جتنے آپ کنٹروورشل ہوں گے شاید اتنی مشہوری آپ کی ہوگی, اور سیاستدانوں کے لیے خاص کہا جاتا ہے جتنے کنٹروورشل ہوں گے اتنے زیادہ لوگ انہیں جان پائیں گے, مشہور ہوں گے, پبلسٹی ملے گی. بٹ یو ون پرسن ولید صاحب جو بالکل نان کنٹروورشل ہے, سو دیٹ ڈز اٹ بینیفٹ یو اور ڈز اٹ ناٹ بینیفٹ یو؟ آپ کے فائدے میں رہی ہے بات کہ نہیں؟ نان کنٹروورشل, دیکھیں جی مجھے کوئی ایسی بات کہنے کی ضرورت, دیکھیں ایک جو پہلو ہوتا ہے سیاسی زندگی کا, یا ایک جو آپ سمجھ لیں ایک چیز جو بڑی شدت سے, آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ان کو ملے, کہ جی ان کی شہرت ملے, شہرت ملے, سستی یا نہ شہرت یا ایک نام کمانا جو ہے وہ ایک شناخت یا ایک تعارف ہو جانا اور پھر ایک ویل نون بن جانا, اس کا ایک خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے اس فیلڈ میں, یہ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. میں نان کنٹروورشل ہونے کا, میں آپ سمجھ لیں اگر آپ نے مجھے اس طرح سے کہہ رہی ہیں, تو اس کا جو ایک بیلنس کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ ایک لوگوں میں متعارف ہونا یا لوگوں میں ویل نون ہونے کا ایک جو بیگج مجھے ملا ہوا ہے باپ دادا کی وجہ سے، وہ مجھے آدھا راستہ تو اس کا پہنچا ہی دیتا ہے. تو مجھے ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسی بات کچھ جو درست نہ ہو یا کسی کو اکسانے والی ہو، کسی کی برائی کرنے والی ہو، لوگوں میں تصادم کرانے والے ہو. مجھے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ سے نواز دیا ہے جس کا میں مستحق بھی نہیں ہوں. تو میں اس لیے میں آپ کو کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اس سے اپنے آپ کو ویسے دور رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے میری مددگار نہیں ہوتی، بلکہ اس پر الٹ ہو سکتی. میں اور مزید آپ سے گفتگو نہیں کرنے والی کیونکہ کوئی کنٹروورشل بات ہو نہ جائے. نہیں جی کوئی نہیں، بلکہ میں آپ کو خاص اگر آپ کیونکہ اسی سے منسلک ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح کا میرا موٹو ہے، اور وہ ایک حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دعا کے روپ میں ہے کہ اے میرے رب تو مجھے میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. تو میں اس سے ڈرائیو ہوتا ہوں زیادہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ رجوع کریں اور آپ اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کروں گا، وہ پھر آپ کو خود ہی وہ شہرت مل جاتی ہے. آپ نے بات اتنی زبردست کہہ دی ہے کہ میں اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتی، بٹ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے گا News 1 TV.